बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं सेनेटर आज़म सवाती के साथ। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और इनकी जानिब पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, खुदा का शुक्र है। सर आपकी जो लाइफ के हवाले से अगर हम पूछें तो आप कब हुकूमत में आए, कैसे कैसे किस किस हुकूमत के साथ आपने काम किया, अब सियासत में कब आए, कब ज्वाइन किया आपने? देखें, सबसे पहले तो मैं चंद अल्फाज जो है हसन निसार साहब के मुतालिक जो है बयान करना चाहता हूँ। मेरा ये ख़्याल है कि मैं एक ही दफ़ा उनसे मिला हूँ। इंतहाई मुदब्बर, अच्छे अखलाक करने वाले, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी आबादी जो है उनको सुनती है, ख़ासकर नौजवान, और जो अखलाक की बात करते हैं, किरदार की बात करते हैं, इंसानियत की सबसे बड़ी बात करते हैं। तो उससे अगर मुझ जैसा आदमी मुतासर होता है तो समझ आएँ कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका जो है, मैंने कैद व बंद की सहूलतों के बाद किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, इसलिए कि ख़ान साहब के जो मुश्किलात हैं, रोज़ाना मुझे चैलेंजेस, कभी मैं एक तरफ कभी दूसरी तरफ, लोग बंद होते हैं, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वकला की तंजीमों का। लेकिन जब आपने कॉल किया तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है कि हसन निसार जैसा इंसान जो मेरे लिए और बहुत सारी दुनिया, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे तबके के लिए, वो अपनी सख्त दिल की बात जो हम अपने आबा व अजदाद से, अपने पेरेंट्स से, अपने उस्ताद से, उस वक़्त के साथ से, आज के नहीं, उस वक़्त के साथ साथ से सीखते थे, वो अखलाक और किरदार का पैकर जो है वो हसन निसार साहब। और मैंने जब आपने कॉल किया तो मैंने बड़ी खुश और सुबह से, बड़े बिज़ी टाइम से जो है ये वक्त निकाला, रहा कि इसमें मुझे तकरीबन 2 हफ़्ते लग गए। ये एक लंबी बात हो जाएगी, इसलिए कि बचपन से मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, या उस कॉलेज का सदर रहा था, और या सेक्रेटरी जनरल रहा, एक अच्छा डिबेटर था। अयूब ख़ान के वक़्त में, सियासी तौर पे अयूब ख़ान के वक़्त में मैं किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता था, लेकिन स्टूडेंट की जो एक रिवोल्यूशन था, एक इनकलाब था उनके ख़िलाफ़, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, तो उसमें बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया। और उस वक़्त जो है हज़ारा डिवीज़न ज़िला हज़ारा था, और फिर मुझे जो है ज़िला बदर किया गया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक़ के वक्त जो है मैं कराची में वकालत करता था। बड़ी तकालीफ़ का, जेलों का सामना करना पड़ा। मैं उस वक़्त भी किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता था, और एक एक्टिविस्ट, एक लॉयर्स एक्टिविस्ट की हैसियत से मैंने अपना किरदार अदा किया। बड़ी उम्मीद थी कि जब मुशर्रफ आया तो मैं उसको वाशिंगटन के अंदर जो है वो मिला, और वो वही जो उसका राग था, एक हिपोक्रेट इंसान था, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, लेकिन झूठ पे मबनी उसका सारा फलसफा था कि अब शेम डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं 2001 के अंदर डिस्ट्रिक्ट नाज़म की हैसियत से मानसरा में आया और वहाँ पे मुंतखब हुआ। फिर तकरीबन 1 साल 9 महीने के बाद जब गुजरात के चौधरियों के साथ उसने हाथ मिलाया, तो मैंने एहतजाजन, पहला पाकिस्तानी हूँ कि 75% मानसरा में मेरी अक्सरियत होने के बावजूद मैंने इस्तीफ़ा दिया, इसलिए कि अगर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो उसका एक विजन था, अगर उसको वो तक़वियत देता, तो मैं समझता हूँ कि अगर सिटी हाल जो है मजबूत हो जाता तो हमारे बुनियादी मसाइल सारे ख़त्म हो जाते, और जो नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बली के मेंबरान को जो फ़ंड दिए जाते हैं, जो तकरीबन 80% जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, तो हम कम से कम उस दलदल से निकल कर जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, लेकिन वो चूँकि झूठ पे मबनी उसका एक फलसफा था, तो फिर मैंने एहतजाजन उसके सामने जाकर इस्तीफ़ा दिया।
اور پھر مجھے یہاں پہ میری فیملی نے جو ہے مجبور کیا کہ میں سینٹ کا الیکشن لڑوں، چونکہ میں مشرف کے خلاف جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک بغاوت کا جو ہے میں نے اس وقت اس کے خلاف اعلان کیا، جگہ جگہ پہ سپیچز کرتا تھا. تو پھر اس نے جنرل ضمیر کو جب سینٹ کے الیکشن آیا تو میری فیملی مجبور کیا، اور کچھ لوگ مانسرا کے آزاد جیتے تھے ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ ایک آزاد حیثیت سے آپ سینٹ کا الیکشن لڑیں. جنرل ضمیر کو جو ہے اس نے وہ چونکہ وہاں پہ کے پی کے یا اس وقت صوبہ سرحد کے اندر مشرف کا سارا جو ہے ٹکٹوں کا سارا کام جو ہے وہ دیکھتا تھا، تو اس کو اسپیسیفلی کہا گیا تھا کہ اعظم سواتی کسی صورت میں نہ جیتے. تو اس وقت کچھ ہمارے ووٹ تھے، کچھ جو ہے وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے 4 ووٹ جو ہے اپنے جو ہے مجھے دیے، اور اسی کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کا احسان کے بدلے پھر اس وقت جیتنے کے بعد، آزاد الیکشن جیتنے کے بعد، بلکہ سب سے زیادہ ووٹ میرے ہوئے تھے، جیتنے کے بعد جو ہے پھر میں نے JUI جو ہے وہ تقریباً 9 سال رہا. اس میں ظاہر ہے کہ میں ٹاپ لیڈرشپ پہ تھا، لیکن اب خدا تعالیٰ کا شکر ہے، میری ایک عادت ہے کہ میں حکومت سے کوئی چیز نہیں لیتا، اس حد تک کہ جو ٹوائلٹ ٹیشو ہے خدا کے فضل سے وہ میرا اپنا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے انڈر بھی ایسا تھا، اور آپ کے عمران خان کی حکومت کے اندر بھی میرا ایک رویہ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انتہا کر دی. تو جو چیزیں آپ عام طور پر ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، جس طرح وہ گائے کا مسئلہ ہوا تھا کہ جی میں نے بڑا ظلم کیا ہے، 10 دن پورا اس کے پیچھے بھی بڑی بڑی طاقتیں تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، کہ ٹی وی کے اوپر کوئی اور چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس نے ظلم کیا ہے اور غریبوں پہ. حالانکہ میرے نوکر جو میں خود تو گوادر میں اس دن تھا، سینیٹرز کی وہاں پہ ایک میٹنگ تھی CPA کے حساب سے. تو ایک لمبی ہسٹری ہے. خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میرا حال پاکستان کے لوگ اور بیرونی ملک، خاص کر پاکستانی، اور پھر اس عرصے کے اندر جب میں باہر گیا ہوں، میں نے LLM کیا، میں نے PhD کیا، بار کا ایگزام پاس کیا، ایک جھاڑو سے میں نے امریکہ کے اندر جو ہے کام شروع کیا، انٹرپرینور ہوں، اور خدا کے شکر سے اب بھی 2 آئل کی کمپنی، ایک ٹیکسس کے اندر، ایک لوزیانہ کے اندر ہے. وہاں بھی جتنا مجھ سے ہو سکا پاکستانیوں کو چھوٹے چھوٹے مقام سے جو ہے اوپر لے کے آئے، اور آج خدا کا شکر ہے کہ ڈالر کی صورت کے اندر وہ ارب پتی ہیں. اور میرے لیے خوشی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور وہ کردار ادا کیا. سیاسی پارٹیاں میں نے صرف 2، ایک JUI میں نے جوائن کی تھی 2003 کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے پھر عمران خان کے ساتھ جو ہے تقریباً 9 سال کے بعد ان کو چھوڑ کے آیا ہوں. سر، رجیم چینج کی بات کی جائے تو جب رجیم چینج والا معاملہ ہوا تو اس کے بعد آپ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد حالات جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئے تھے، جو چیزیں پیش آئیں وہ انتہائی کرٹیکل تھیں. آپ لوگوں نے کیسے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا رجیم چینج سے تھوڑا پیچھے کی طرف جاتا ہوں. میں چونکہ عمران خان کے اس وزارتوں کے اندر تھا جو بڑی اہم وزارتیں تھیں، خاص کر پارلیمانی امور کی، اور پھر میں ساری جتنی بھی بڑی بڑی کمیٹیز تھیں، جیسے الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر تھا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا تعلق تھا، تو ان ساری کمیٹیوں میں یا تو ہیڈ کرتا تھا یا میں اس کا ممبر تھا. 3.5 سال تک اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہینڈ اینڈ گلوز تھی، اور بہت سارے کام ہم نے یا خان صاحب کی حکومت میں ان کے ساتھ تعاون کر کے ہم نے کرایا، اس لیے کہ ہمارے ایک ریفارم کا ایجنڈا تھا. ہر نئی حکومت جب آتی ہے تو اس کا اپنا ریفارم کا ایجنڈا ہوتا ہے، سوائے جو ریسنٹ اپورٹڈ حکومت ہے اس کا ایجنڈا جو ہے صرف کرپشن اور وہ ملک سے لوٹا ہوا مال جو ہے وہ ہضم کرنا تھا. تو اس وقت جو ہمارا ریفارم کا ایجنڈا تھا، ہم نے بڑی غلطیاں کی کہ ایک تو باجوہ کا ہم نے ایکسٹینشن تھی، جس میں باقاعدہ طور پہ شامل تھا پارلیمانی امور کے وزیر کی حیثیت سے.
تو بنیادی طور پر الیکشن کمشنر جب چیف الیکشن کمشنر کا تھا تو ہم نے بھی خان صاحب کو کہا کہ یہ سعید مہدی کا جو ہے وہ داماد ہے اور بڑا قریب ہے نواز شریف کے، لیکن اس وقت بھی اب میں آپ کے پروگرام میں تھوڑا سا محتاط ہوں ورنہ سارے لوگوں کے نام میں لوں۔ یہی مقتدر حلقے جو ہیں اس کا جو ہیڈ تھا اس نے آ کے کہا کہ جی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہر حلقے میں 8، 10، 15 ہزار جو جعلی ووٹ ہے وہ بھی ختم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پاکستانی جتنے بھی EVM آئے پاکستانیوں کو، بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے۔ تو بہرحال ایک یہ لمبی ہسٹری ہے۔ RTS جو ہے آپ کو پتہ ہے کس نے بٹھایا، حالانکہ ہمارا اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھا، ہماری 12 سیٹیں کمپرومائز ہوئیں، اگر وہ 12 سیٹیں کمپرومائز نہ ہوتی تو ہماری سمپل میجارٹی، لیکن باجوہ رجیم سے پہلے بھی وہی ایک پالیسی تھی کہ ان کو اپنے قدموں پہ نہ رکھا جائے، بلکہ جس وقت بھی ہماری مرضی ہے تو کارپیٹ ان کے قدم سے جو ہے وہ پھر اسی کے عمل میں، اس لیے حکومت ہماری تھی، اختیار کسی اور کا تھا، اور ہم اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ ایک ڈسپلن لوگ ہیں ہمارے ساتھ مل کے، جس طریقے سے انہوں نے احساس کا پروگرام، اسی طریقے سے کووڈ کے اندر ان کا بہت بڑا کردار تھا اور ہونا چاہیے، بہت سارے اچھے کام بھی کیے، اور جس کو خان صاحب جو ہے بڑی تیزی سے اس کے اندر ان کا بڑا اچھا وہ تھا کہ ہاؤسنگ کے کام جو تھے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور بڑا زبردست کام ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بوم کے اوپر تھا، اکانومی جو ہے زبردست طریقے پہ بیرون ملک پاکستانیوں کی شناخت اور عزت بڑھ چکی تھی، ریمنٹنس جو ہے وہ بڑھ گئی تھی، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ کم ہو چکا تھا، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے بڑھ رہی تھی۔ یہ وہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے سے یہ پایا تکمیل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ڈیمیج جو تھا، جس طرح میں نے کہا RTS تھا، EVM تھا، اسی طریقے سے احتساب کا نظام اسٹیبلشمنٹ نے بالکل جو ہے کلاک کر دیا تھا، بند کر دیا تھا۔ میں خود کئی مرتبہ جا کر جسٹس یا چیئرمین جو ہے جاوید اقبال کے ساتھ ملا کہ بھئی یہ کیسز آ گئی، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، کیوں نہیں جا رہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو پیچھے کنٹرول جو ہے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، یہاں تک کہ اکرم درانی کے خلاف جو ہے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز جو ہے میرے ڈیٹیفائی کر کے، میں خود کمپلینر تھا، لیکن ایک دن بھی اس کو جیل نہیں ہو سکا، اور آج جو ہے وہ مطلب ہے کہ 55 لاکھ اس کی ٹوٹل مالیت تھی، اور آج اربوں روپے کا جو ہے وہ مالک ہے، جو میرا ملک کا لوٹا ہوا ہے، اور لیکن ہم آگے نہیں کر سکے۔ ہمارا احتساب جس کے لیے ہم آئے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو وہی رجیم چینج کے بیک گراؤنڈ کے اندر اور پھر رجیم چینج کے اندر جو ہے ہمیں واضح ہو گیا کہ ان کا کام کرپشن کو روکنا نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک حصہ لے کر، بڑا حصہ لے کر اس کو پروموٹ کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج کے سلسلے میں پاکستان کی اکانومی، معیشت، معاشرت سب سے بڑی بات تھی کہ ہمارے اخلاق، ہماری شناخت، ہمارا جس کا جو ہے وہ حسن نثار صاحب ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھیں۔ انسانی احساس پروگرام جو ہے یا آپ کا یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے، یہ وہ چیزیں کہ جو غریبوں کے ایک لو اسٹیٹس ہے لوگوں کو اوپر اٹھا کر اس طرح جس طرح چائنا نے کیا، وہ چیزیں جو تھیں وہ ساری سیبوٹاج ہو گئیں، ساری ختم ہو گئیں، اور کرپشن جو ہے اس کو حلال قرار دے کر سارے وہ لوگ جن کو باجوہ میری موجودگی میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ یہ وہ فائلیں، یہ وہ چوری کر رہے ہیں، یہ وہ کرپشن کے کیسز ہیں، اس سارے پہ آنکھیں بند کر کے، چونکہ رجیم چینج کے سلسلے میں باجوہ ان کا حصے دار تھا، اور اس لیے جو ہے مجھے سب سے زیادہ سزا ملی کہ جس وقت وہ آرمی چیف تھا تو میں نے اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی، باقی جو لوگ تھے اس کے ساتھ شامل تھے، اور آج اس کا تسلسل اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے، اس لیے کہ آج ہماری معیشت ختم، ہماری معاشرت ختم، ہمارے اخلاق ختم،
اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے محافظ، ہمارے ملک کے محافظ ہونے چاہیے، سب سے زیادہ وفادار ہونے چاہیے تھے. اس لیے کہ ان کو ٹریننگ اس قسم کی دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر، انسانی اقدار کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنے اس ملک کو جو ہے اٹھانا ہے، اور پھر رول آف لا کو جو ہے آپ نے پروموٹ کرنا ہے. اور جس ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف اور قانون اور آئین جو ہے اس کی پاسداری ختم ہو جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر وہ سب صحرا کا ملک، افریقن کا ملک یا پاکستان جس طریقے سے آج جا رہا ہے، اس کی حالت جو ہے سارے پاکستان کو، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان اب بہت پیچھے جا چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی دہائیاں اس کو اس سٹیج پہ لے کے آ سکیں گی جہاں عمران خان چھوڑ کے گیا ہے. تو سر آپ نے کہا کہ حکومت ہماری تھی لیکن کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا تھا، تو جب کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ، میں تو اس بات کا گواہ ہوں نا کہ آر ٹی ایس اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا تھا. مجھے خان صاحب نے جس دن ہم نے الیکشن جیتا ہے، پریزیڈنٹ الوی صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ اعظم سواتی بڑا میٹیکولس ہے، آپ اس سے جو ہے یہ دیکھیں کہ آر ٹی ایس، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے، یہ جو سارے ممبران جو تھے وہ پیپل پارٹی کے اور نون لیگ کے تھے. چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کا تھا، پورا ان کا کیئر ٹیکر انہوں نے مقرر کیے تھے، ہمارا کوئی رول بھی نہیں تھا. اس طرح میں کہتا ہوں کہ 12 سیٹیں میرے پاس اب بھی وہ کاغذات ہیں. اور اس دن جب میں نے ایک مہینہ کے تقریباً ہو گیا، میں نے خان صاحب نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا یہ وہ آر ٹی ایس تھا جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا. دیکھیں میں اب بغیر نام لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے آر ٹی ایس، میں نے پرانے آئی ایس آئی کے کچھ افسر لیے جو ریٹائرڈ تھے، میں نے نادرا کے کچھ افسر لیے جو ریٹائر تھے، وہ ٹاپ ناچ تھے جو جانتے تھے اس کام کو. میں نے کچھ لوگ باہر سے منگائے، اور یہ سارا خرچہ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے فرینزک آڈٹ جا کے نادرا کے اندر کیا. تو اس سارے سسٹم کو میں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ عثمان مبین نے، جو اس وقت نادرا کا چیئرمین تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مل کر اس آر ٹی ایس کو بٹھایا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ 12 سیٹیں ہماری اور 12 جو ہے آپ کے ناظرین سمجھ رہے ہیں کہ 12 مائنس اور 12 پلس ہوتے تو 24 کا فرق ہوتا ہے. اگر وہ 24 ہمارے پاس ہوتے تو ہمیں پھر کسی اور سارے کی ضرورت نہیں تھی. پھر یہ بھی آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ چونکہ میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا اور سب سے زیادہ جو بل پیش کیے تھے میرے وقت پہ پیش کیے گئے تھے، کیونکہ یہ ریفارم کا ہمارا ایجنڈا تھا، ہر وقت مجھے اسٹیبلشمنٹ کی یا آئی ایس آئی کے لوگوں کی یا اس کے سیکٹر کمانڈر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ہمارے لوگوں کو بلائیں، دوسرے لوگوں کو بلائیں. تو ایک لحاظ سے یہ سارے بل جو پاس کیے تھے ہم نے، بہتری کے اور کامیابی کے بل، ترقی کے بل جو پاس کیے تھے، اس میں من کہتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ساتھ بہت اچھا کردار تھا. لیکن اختیار سارا جو ہے وہ تقریباً ان کا تھا. جس بل کو انہوں نے پاس کرنا ہے وہ پاس ہوتے تھے، جس میں رکاوٹ ڈالنی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ احتساب کا سارا نظام انہوں نے ہائی جیک کیا اور ہم کسی کو بھی سزا نہ دلا سکے، اس لیے کہ پس پردہ باجوہ یا اس کی ٹیم کا مطمع نظر یہ تھا ہی نہیں کہ ہم کرپشن کے کیسز کو آگے لے جا کر شہباز شریف یا ایون جو ہے لو لیول کے جو کرپٹ مافیا اس کے ساتھ ہے اس کو بھی سزا دلا سکتے. اس لیے انہوں نے، دیکھیں بدقسمتی سے 30-40 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ہر ادارے کو تباہ کیا ہے. ججز کی تقرری ہو، ایون سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ٹیکنوکریٹ ہوں، جتنی ٹاپ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اتنی آ چکی ہے کہ جب تک اس گند کو صاف نہ کیا جائے، اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کسی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہو. اور اس وقت ڈر اسٹیبلشمنٹ کو صرف یہ ہے کہ اگر یہ 2/3 میجارٹی آ گئے تو ان کی جو سلطنت ہے، جو کنگشپ ہے، ان کا جو رول ہے، مطلب ہے کہ رول تو میں نے بتاتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا رول، مثبت رول ہر حکومت کو چاہیے، لیکن اپنی ذات کے لیے جو ان کا رول ہے، جو سیکٹر کمانڈر کے ذریعے جو ہے کیا جاتا ہے،
وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس لیے جو ہے پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. خاص کر تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی جو بیرون ملک جس ملک میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سا ملک ہے کہ یہ چند لوگ قانون اور آئین سے بالا تر ہیں، ان کی کوئی گرفت نہیں ہے. اگر وہ ایک پاورفل سینیٹر اعظم سواتی کو بچوں اور پوتیوں کے سامنے بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو مارتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے، تو اعظم سواتی ان کے خلاف FIR بھی نہیں کاٹ سکتا، بلکہ پھر اس کو ایک ٹویٹ کے اوپر جو ہے پورے پاکستان، بلوچستان، سندھ میں گھمایا جاتا ہے. جس طریقے سے آج ہمارا علی امین اور کئی اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں، آج جو ہمارا علی امین جو ہمارا لیڈر ہے وہ بھگت رہا ہے جگہ جگہ پہ کیسز. تو یہ کون سا ملک ہے؟ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ریاست ہماری ہے، اور یہ پیار کا رشتہ جو ہے آج کا نہیں ہے، یہ ہماری گٹی کے اندر ہے. تو اس کو اگر ہم کسی کے متعلق بات کرتے ہیں، جس طرح آج کل آزاد کشمیر میں ہوا، دیکھ لیں کہ خود ایکس پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا فاروق حیدر کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں شخص نے جو ہے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اور اس کو کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا، اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم میں سے اگر کوئی وہ کر لے تو پھر جو ہے وہ نامعلوم افراد وہ FIR جو ہے نامعلوم پورے پاکستان میں کر دیتے ہیں. تو یہ سسٹم ٹھہر نہیں سکتا. یہ ہماری بنیادی جو اخلاق ہے اس کے خلاف ہے، ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، ہمارے آئین اور پھر ہمارے جو اسلام کے جو اقدار ہیں اس کے خلاف ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں، جس کی پرچار جو ہے حسن نثار صاحب کرتے ہیں کہ جب اس کے خلاف ہیں تو معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا، بلکہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. آج پاکستان جس موڑ کے اندر ہے، میری 76 سال عمر ہو چکی، میں نے اس قدر تباہی جو ہے ہر سیکٹر کے اندر جو ہوئی ہے، کم از کم میری یاداشت کے اندر نہیں ہے. اور جو مجھ سے بھی جو بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے لو لیول تک جو ہے، گراوٹ کے لیول تک جو ہے ہر واقعہ آف لائف کے اندر پہنچ چکا ہے. سر، نامعلوم افراد کا آپ نے بات کی ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نامعلوم افراد کون ہے تو آپ ان کے تھوڑا سا بتائیں گے؟ اگر آپ کا چینل نہیں بند ہوگا تو یہ ISI کے لوگ ہیں. ISI کے لوگ ہیں، چند جو ہے اوپر جنرلز ہیں، ان کو کمانڈ ملتی ہے آپ کے آرمی چیف سے، اور اس کے بعد جو ہے 400-500 جنہوں نے ہمارے ملک کی ہر ادارے کو عملی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. میں نے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ جب مجھ پہ مظالم ڈھائے گئے، جو کسی انسانی معاشرے میں مطلب ہے کہ میرے دل کے اندر اتنی اینگر اور اتنا ریولجن ہے کہ جس کو بیان نہیں کر سکتا. اسی کی وجہ سے جو ہے جس جگہ پہ میں جاتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں کہ میں پہلا شخص تھا کہ جب باجوہ وردی کے اندر تھا یا اس کے جرنیل وردی کے اندر تھے تو میں نے نام لے کر اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا، اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اس وقت بھی میں نے باجوہ کو کہا تھا کہ جاتے جاتے کم از کم چند دن کے اندر یا 1 مہینے کے اندر آپ جو ISI کی پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ختم کریں. اس لیے کہ اسی ISI کی پولیٹیکل ونگ نے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے پورے ملک کے اداروں کو تباہی پہ پہنچا دیا ہے. اور یہ میں ایمان کی حد تک کہتا ہوں، کیونکہ ان کا رول نہیں ہے. جو لوگ ہمارے محافظ ہیں ان سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ روزانہ ہمارے لیے شہید ہوتے ہیں. پاکستان کی افواج کا بچہ جو قربانی دے رہا ہے، اسی کی وجہ سے آج پاکستان ہے، ورنہ یہ شام، عراق اور لیبیا اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا. لیکن یہ چند لوگ ان کا مطمع نظر جو ہے ملک کو بچانا نہیں ہے، ملک کے اخلاق کو بچانا نہیں ہے. انہوں نے جس تباہی کی طرف جو اس پاکستان کو لے کے گئے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ ان صفوں کے اندر بھی جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جن کو ہم تمغے دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے جنرل حمید گل نے مرحوم نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ISI ایک بہت بڑی قوت ہے. میں اس ISI کی نہیں بات کرتا جو دہشت گردوں کے خلاف جو ہے اتنا زبردست اس نے کام کر رہی ہے اور
کیا ہے یا را کے خلاف کر رہی ہے، میں اس پولیٹیکل ونگ کی طرف کہتا ہوں کہ جس کا کام سوائے کرپشن کے، اداروں کو تباہ کرنے کے، لوگوں کی پرسنل ویڈیو بنانے کے، لوگوں کی فائلیں بنانے کے تاکہ ان کو بلیک میل کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارے جو اب آرمی چیف ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس تسلسل کو ختم کریں، اس لیے کہ اس سے ان کی عزت زیادہ نہیں ہو رہی، نفرت اور دوری پیدا ہو رہی ہے. اور آج قومی سلامتی جو ہے وہ منسوب ہے عوام سے، عوام کی محبت سے، عوام کی معیشت، ملک کی معیشت سے، اور پھر افواج سے. تو وہ اپنی افواج کو مضبوط کریں، پولیٹیکل ونگ جو ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کریں، اس لیے کہ اس کا کوئی رول ہے نہیں، اور جو رول ہے وہ صرف تباہی ہے. ہماری شناخت کو ختم کرنا ہے اور عوام کے اندر، تاکہ یہ جو دوری اور نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ محبت کی صورت کے اندر جو ہے سامنے آئے، تاکہ قومی سلامتی کے اہداف جو ہیں ملک کی معیشت اور اس کی آبادی کے ساتھ آگے بڑھیں. جی سر، الیکشنز کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے؟ ہر صورت میں ہوں گے. 14 مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے اور 2 دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی عملاً تباہی ہوگی. اس لیے نہ صرف ہم بضد ہیں بلکہ اخلاقی، قانونی اور آئینی طور پر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کا ہر وہ شہری جو سمجھتا ہے کہ اس کے مستقبل کی بقا جمہوری نظام سے، صاف شفاف الیکشن سے اور اسی آئین سے جو 1973 میں جو ہے بنایا گیا، اسی کی چھتری کے نیچے، اسی کے سائے کے نیچے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی، اب یہ دیکھ لیں کہاں تھی عمران خان کے وقت میں آپ کی جی ڈی پی اور آج کیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کو دیکھ لیں. اور تو چھوڑیں، عمران خان کی حکومت میں جو شناخت پاکستانیوں کو ملی تھی وہ شناخت بھی تقریباً جو ہے دم توڑ چکی ہے. اور آج ہم ذلت اور رسوائی کے اتنی بڑی گہرائی کے اندر پہنچ چکے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے آج خاص کر بیرون ملک پاکستان، آج یہ دیکھیں میری اپنی فیملی سے، اگر آپ کی 1 کروڑ کی جائیداد ہے اس کو 50 لاکھ روپے، ہمارا جو ایسٹ ہے، برین ہے، وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. آپ جا کر پاسپورٹ آفس میں دیکھیں تو کتنی رش ہے، اور باہر جانے والوں کو وہ کہتے ہیں ہم عمان جائیں، ہم کسی اور ملک کے اندر جائیں لیکن پاکستان کو چھوڑیں، اس لیے کہ پاکستان جس ملک کا شہری اور خاص کر نوجوان اپنے ملک کے مستقبل سے خائف ہو جائے. اور اس وقت جو ہے جو یہ نامعلوم افراد جنہوں نے خوف پیدا کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہماری افواج کے خلاف ایک نفرت کا طوفان لوگوں کے دلوں میں آ چکا ہے، یہ بڑا سنگین جرم ہے کہ جب آپ کی افواج آپ کے ساتھ قربانی دینے والی نہیں ہوگی، لیکن یہ چند لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ میری اتنے سال کا تجربہ اس ملک کے اندر اور ملک سے باہر ان کی سمجھ میں آئے کہ ایک محب وطن پاکستانی جو اپنے فوج سے محبت کرتا ہے، آج جو نفرت کی علامت ان کو کیوں بنا رہا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں، یہ چند لوگوں کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی قابل ہیں. اور انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن آئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں، اور میں نے خود قائد اعظم کے مزار پہ جا کے تقریر کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، تمہاری ایک عزت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم نواز شریف کے ساتھ جا کے جو ہے یہ بیٹھو، اس لیے کہ وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، کرپٹ ہے، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی جوڑ نہیں ملتا. اللہ کرے کہ میری یہ مثبت باتیں جو ہیں ان کو سمجھ آئیں
اور یہ اپنی روش جو ہے اپنے ملک کے لیے اور جس کام کے لیے ان کو ملک نے یہ تمغے دیے ہیں, اتنا بڑا عہدہ دیا ہے, اس کی طرف وہ جائیں, بجائے اس کے کہ ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائیں اور لوگوں کو اسی طریقے سے جو ہے اجازت دیں کہ راتوں کو اٹھائیں, بچوں کے سامنے ان کو جو ہے وہ بے لباس کریں. میرا یہ خیال ہے کہ اخلاق کی بدترین حد تک جو ہے انہوں نے میرے ملک کو اور میرے ملک کی اخلاقیات کو جو ہے گرا دیا ہے. سر معاشی گروتھ کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کی حکومت جب تھی تب 6% تک لے گئی تھی معاشی گروتھ کو, لیکن اب 3% سے بھی نیچے آ گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا, بنیادی طور پہ یہ اس کے لیے کوئی آپ کو بہت بڑے وزٹ کی ضرورت نہیں ہے, قابل شخص کی ضرورت نہیں ہے. عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے قرضہ دینا ہے, اپنے گھر کا کاروبار اگر چلانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو آمدن کے ذرائع پیدا کرنے پڑیں گے. اگر گروتھ نہیں ہوگی, آپ کی ایبلٹی ٹو پے یور لون نہیں ہوگا, تو آپ کا ملک نہیں جا سکتا آگے. ہمارے وقت میں 6% جو ہے گروتھ تھی جی ڈی پی کی, آج دیکھ لیں کیا ہے, آدھی سے بھی کم ہو چکی ہے. قرضے جو ہے ڈبل ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایک کسان کو کیا کچھ مل رہا تھا, عام لوگ جو ہے کتنے خوشحال جو ہے ہو رہے تھے. مہنگائی ضرور تھی کووڈ کی وجہ سے اور پوری دنیا کے اندر مہنگائی تھی. ہمارے وقت میں ایک بیرل جو تھا $110 سے $115, چونکہ میرا کاروبار ہے یہی پیٹرولیم کا یو ایس کے اندر. اس وقت دیکھیں کیا ہے, اور اس وقت پرائز کیا تھی اور آج کیا ہے. احساس پروگرام کو دیکھیں کہ اتنا بڑا پروگرام تھا کہ جس سے ہم نے پسے ہوئے غریب کو جو ہے سہارا دے کے اٹھانا تھا. جگہ جگہ پہ جو ہے پناہ گاہیں ہم نے بنائی تھیں. اس لیے کہ یہ ضروری ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر جس کو ہم ریاست مدینہ کی تصویر کرتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو آپ نے سہارا دینا ہے. جگہ جگہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کنسٹرکشن جو ہے, آپ کو سیمنٹ نہیں مل رہی تھی, آپ کو مزدور نہیں مل رہا تھا. سیال کوٹ دیکھ لیں, فیصل آباد میں خود گیا, وہ سارے کارخانے آج بند کر دیے گئے ہیں چوروں ڈاکوؤں نے اور ان کے ہینڈلرز نے. اس لیے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ملک کے اندر, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, معاشی سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. انویسٹر جو ہے کین ہوتا ہے کہ بھئی آگے 5-10 سال تک اس ملک کی پالیسی کیا ہے. ہمیں ایک دن کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اس لیے کہ جو عاصم منیر صاحب نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, نہیں, طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پچھلے 30-40 سال سے آرمی چیف ہے. آج اگر آرمی چیف اپنی پالیسی کو درست کر دے, آج بھی, پچھلوں کی بات تو چھوڑیں, میرا ملک کامیابی سے جو ہے آگے بڑھ جائے گا. اس لیے کہ اس وقت جو ہے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں چلو جنرل الیکشن کراؤ فوری طور پہ, اور اگر نہیں تو پھر اسی قانون اور آئین کے مطابق آپ نے 14 مئی کو تو ہر صورت کے اندر اب الیکشن کرانا ہے. وکلا آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ کھڑے ہیں خدا کے فضل سے, اکراس دا بورڈ, ہمارے ساتھ نہیں بلکہ آئین اور قانون کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے. اس لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جنرل الیکشن ہمارے دکھوں کا, معاشی معاشرتی دکھوں کا مداوع ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی, قانون اور آئین کے مطابق پیش رفت نہیں ہوتی, تو 14 مئی جو ہے ڈٹکتی ہوئی تلوار ہے. ان کو کچھ بھی ہو جائے, ہر صورت پہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, وکلا کی بات کی آپ نے, تو ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ موقف پہ ڈٹے ہوئے آئین شک کے خلاف. دیکھیں ان کا کوئی, چیف جسٹس کا کوئی ذاتی موقف نہیں ہے. اگر اس نے اپنے اس ادارے کو بچانا ہے جس کی طرف ساری دنیا اب دیکھ رہی ہے, وکلا دیکھ رہے ہیں, سول سوسائٹی دیکھ رہی ہے, سارے واقع لائک اس کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو واحد حال یہ ہے کہ جو معاہدہ عوام کے درمیان میں اور حکومت کے درمیان میں, اور جس کی بنیاد جو ہے آئین ہوتا ہے, اس معاہدے کے مطابق جو ہے اپنے ملک کو جو ہے اس کے اداروں کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آرٹیکل 2242 کے تحت ہمیں اب 90 دن کے اندر الیکشن, اور وہی 14 مئی کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا. اس کے بعد KPK میں جب عدالت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی اس طریقے سے ہوگا. نہیں تو جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 26 یا 27 تاریخ کو بیٹھ جائیں, اپنا ایک روڈ میپ دے دیں ساری جماعتیں, اور لیٹ
सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि भाई वो क्या डिसाइड करती है, कानून और आइन की क़ुयूद के अंदर वो क्या फ़ैसला करती है, हम मानने के लिए तैयार हैं। सर खान साहब ने अभी तक बड़े कुछ खिलाड़ी हैं उनको टिकट्स नहीं दी, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? देखिए, खान साहब जो है वो पीटीआई का नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का लीडर है। उन्होंने जो सोचा है और उनको टिकट नहीं दिए, तो ज़ाहिर है कि मुझ जैसा उसका कारकुन तो उसकी एक आवाज़ पे जो है अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में उनका फ़ैसला जो है मनवन वो माना गया है, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी और फवाद चौधरी साहब भी उसको मानेंगे। सर अगर खान साहब के लिए मैं कहूँ कि आप कुछ ऐसे अल्फाज के आप खान साहब को इतना सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? बीबी, मैं तो देखिए, मैंने पहले बताया कि मौलाना फजल रहमान के साथ रहा हूँ, उससे पहले किसी जमात में नहीं रहा, और मेरी ज़िंदगी एक कांस्टेंट, एक रिवोल्यूशनरी ज़िंदगी थी बेहतरी की तरफ। इसलिए फिर ज़ियाउल हक के मज़ारम के मुताबिक जो है फिर मैं मुल्क जो है छोड़ के गया था 78 के अंदर। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक बहादुर, दयानतदार, एक अच्छा इंसान दिया है, और मैं तो उन मुश्किलात के अंदर भी जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, तो मैं मुतासर करने के लिए आपके नाज़रीन को नहीं बल्कि अपने ईमान से कहता हूँ कि या परवरदिगार, मेरी ज़िंदगी एक बेकार ज़िंदगी है जिससे आपकी मखलूक को कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं। तो जहाँ चाहे मेरी ज़िंदगी भी इमरान खान को दे दे, इससे बढ़ के मैं और क्या कह सकता हूँ कि अगर इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान की ज़ात से मंसूब है, और जो कुव्वतें उसको रास्ते से हटाना चाहती हैं वो पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहती बल्कि तबाही के दहाने पे ले चुकी हैं, और मज़ीद उस दलदल के अंदर जो है अपनी कब्र खोदेंगे। मेरा परवरदिगार उसकी हिफाजत करेगा, और आज़म सवाती 76 साल की उम्र में इंशाअल्लाह ताला उसके साथ नहीं बल्कि उसके आगे ढाल की तरह खुदा के फजल से आप देखेंगे, पाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि आज़म सवाती साहब ने क्या गुफ्तगू की, क्या कहना था उनका इन सारे हालात और वाक़यात के बारे में। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।